अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शादी होकर अमेरिका चली गई, बच्चे हुए तो ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई और वापस वतन आने का मौका ना मिला। पूरे 10 साल बाद मैंने वापसी का फ़ैसला किया। बिना किसी को इत्तला दिए खुशी खुशी घर पहुंची ताकि अपने माँ बाप को सरप्राइज़ कर सकूं। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी अम्माँ दरवाजे के पास ही चारपाई पर पड़ी थी। भाभी अम्माँ को बद्दुआएं दे रही थी और बहुत सारे कीड़े। मेरा रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि मेरे लिए जो रिश्ता आया था वो परदेश का था। लड़का ना सिर्फ अमेरिका में नौकरी करता था बल्कि वो अपने माँ बाप को भी परदेश बुला चुका था। उन सबको वहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया था, नेशनैलिटी थी, और अब वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करके उसे भी अमेरिका ले जाना चाहता था। रिश्ता मेरी खाला के जानने वालों में से था, इसलिए उन्होंने लड़के की गारंटी ली थी और अब अम्मा अब्बा को इस रिश्ते पर हरगिज भी कोई एतराज़ नहीं था। बल्कि अम्मा तो बड़ी खुश थी कि मेरी इकलौती बेटी शादी होकर अमेरिका जाएगी, जबकि मैंने रो रो कर अपना हशर बुरा कर लिया था। मैं तो अम्मा को छोड़कर किसी रिश्तेदार के घर तक नहीं जाती थी। अमेरिका जाना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने अम्मा को सख्ती से मना किया कि मेरी शादी हरगिज भी इतनी दूर ना करें। दोनों भाई मुझसे छोटे थे, मैं ही बड़ी बहन थी, इसलिए मैं अम्मा के ज्यादा करीब थी। मगर अम्मा ने मुझे समझाया कि शादी के बाद बेटी का घर अलग होता है और वो यहाँ हो या परदेश में उसे अपना घर ही निभाना होता है। इसलिए तो मैं इस बात पर परेशान ना हूँ। वैसे भी आजकल तो मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, तुम एक बार कॉल करोगी तो हमारी खैर खैरियत तुम्हें मिल जाएगी। पहले ज़माने में तो ख़तों का तबादला होता था, तब भी लोग अपनी बेटियों को परदेश भेजते थे। अब तो मोबाइल फ़ोन ने सारी दुनिया ख़त्म कर दी है। अम्मा मुझे बहुत मोहब्बत से समझाने में मसरूफ़ थी और मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटे दोनों भाइयों ने फिर मुझे समझाया कि बाजी, परदेश जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, हमें भी बुला लेना, हम भी वहाँ नौकरी कर लेंगे, भाइयों के मुस्तकबिल की खातिर ही चली जाओ। छोटे भाई ने ज़ारे मजाक ये बात की थी। फिर उन सब ने मिलकर मुझे इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया था। शादी से 1 महीना पहले मेरे शौहर रिजवान वतन वापस लौटे और उनके साथ उनके माँ बाप भी थे। उन्होंने वक्ती तौर पर किराए का घर लिया था। खूब धूमधाम के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। जब मेरे रिजवान से मुलाकात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप ने वाकई मेरे लिए एक अच्छे लड़के की तलाश की है। वो बहुत ही सुलझे हुए समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उनकी अंग्रेज़ी बड़ी शस्ता थी, लेकिन मेरे साथ वो उर्दू में बात करते ताकि मुझे परेशानी ना हो। उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में ही अपना गर्विदा बना लिया था। मुझे एहसास हुआ था कि अगर लाइफ पार्टनर ऐसा हो तो ज़िंदगी वाकई आसान हो जाएगी। मैंने भी BA किया था, इसलिए मैं भी काफ़ी समझ बूझ रखती थी। शादी की हर चीज़ रिजवान ने अपनी पसंद से ख़रीदी थी। मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा निकाह हुआ तो ख़ानदान भर में चर्चा हो गया कि जीनत को देखो क्या नसीब पाए हैं, शादी होकर अमेरिका जाएगी। जबकि ये बात कहीं ना कहीं मुझे अब भी परेशान कर रही थी कि मैं अपने घर वालों से इतनी दूर कैसे रहूँगी। खैर, मेरी शादी हुई, मैं रुखसत होकर रिजवान के घर पहुंची। उनकी मोहब्बत में पूरी तरह मेरी ज़िंदगी ने एक नया रुख ले लिया। रिजवान के वालिदैन भी बहुत ही मोहब्बत करने वाले और अच्छे लोग थे। शादी के बाद वो 1 महीने तक मेरे साथ रहे। फिर रिजवान ने मुझे मेरे घर छोड़ा। कागजी कार्रवाई के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हुए खुद अपने वालिदैन के साथ अमेरिका चले गए। मुझे बुलवाने के लिए उन्हें कुछ महीने दरकार थे और ये कुछ महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं अपने माँ बाप से दूर कैसे रहूँगी, और अब शादी के बाद मुझे रिजवान के बगैर रहना नामुमकिन लग रहा था। 3 महीने गुजरे, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया और फिर रिजवान ने मुझे अमेरिका बुलाने के लिए मेरे टिकट तक भिजवा दिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ अब मैं हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो रही हूँ। न जाने मैं वापस कब आऊँगी। अपने माँ बाप के गले लगकर मैं खूब रोई थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी। 2 साल के अंदर अंदर वो पहले एक भाई की शादी करेंगी, फिर दूसरे की। इस तरह घर में दोबारा से 2 बेटियां आ जाएंगी। अम्मा को पूरा यकीन था कि मैं रिजवान के साथ बहुत खुश रहूंगी और मेरे घर वालों ने मुझे एयरपोर्ट पर रुखसत किया और मैं रिजवान के पास अमेरिका पहुंच गई। एक बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद मुझे मेरा हमसफ़र नज़र आया था, जिसके गले लगकर मेरी सारी थकन दूर हो गई थी। रिजवान और उसके माँ बाप ने मुझे खुले दिल से अपनाया था।
رضوان نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی اور گھرداری کی بھی۔ انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پاس موبائل فون تھا، میں جب چاہتی اپنی ماں کو فون لگا لیتی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے دل کو قرار آ جاتا۔ پھر دن گزرنے لگے، زندگی مصروف سے مصروف ہوتی چلی گئی۔ شادی کو 1 سال گزرا، پتہ چلا میں حاملہ ہوں۔ اسی دوران میرے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ میرے بھائی نے اپنی پسند سے رشتہ کروایا تھا، اسی لیے نہ اماں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض تھا، بلکہ ہم خوش تھے کہ اب گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی، اماں کا دل لگ جائے گا۔ پھر میرے بھائی کی 8 مہینے بعد شادی تھی اور میرے حمل کا بھی 8واں مہینہ تھا، اس لیے میں پاکستان نہ جا سکی اور یوں میں نے اپنے بھائی کی شادی مس کر دی۔ جس دن میرے بھائی کی بارات تھی اس دن میں سارا وقت خاموشی سے ایک کونے میں آنسو بہاتی رہی۔ اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ صرف مجھ جیسی پردیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میرا دل سارا وقت خون کے آنسو روتا تھا۔ رضوان نے مجھے بہت تسلی دی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ مجھے اور بچے کو پاکستان بھیج دیں گے، اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں، اسی لیے میں نے خود کو دلاسا دے دیا تھا۔ فون پر اماں اور بھائی کو مبارکباد دی تھی۔ اپنی نئی نویلی بھابھی سے بھی میری بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی بہت محبت اور پیار سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے امریکہ سے ان کے لیے بہت سارے تحائف بھی بھیجے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ جیسے ہی میرا بچہ 6 مہینے کا ہوگا میں پاکستان کے لیے سفر کروں گی، کیونکہ امریکہ سے پاکستان کا سفر ایک طویل سفر تھا۔ ہوائی جہاز میں بھی کم سے کم 24 گھنٹے لگتے تھے، اور میں چھوٹے بچے کے ساتھ اکیلے اتنا لمبا سفر کرنے سے ذرا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا 6 مہینے کا ہوا اور میں نے پاکستان جانے کی بات کی تو میرے شوہر نے فوراً ہی میرے پاکستان بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ میں اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر اپنے گھر پہنچی تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میری ماں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ دونوں بھائی مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ میں بہت سارے تحائف لے کر گئی تھی۔ میری بھابھی نے سارے تحائف دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بھابھی ایک روایتی بھابھی کی طرح مجھے دیکھ کر ناراض نہیں ہوئی یا اس کا منہ نہیں بنا، بلکہ وہ خوش تھی۔ لیکن میری اماں بالکل خاموش تھی۔ ابا بھی بہت بیمار نظر آ رہے تھے۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھا، اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ یا تو ابا کی خدمت کرتی نظر آتی یا پھر گھر کے کام کرتے ہوئے مجھ سے بات چیت کرتی رہتی۔ کئی بار میں نے اماں سے کہا، آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ سارا وقت کاموں میں کیوں لگی رہتی ہیں؟ اماں کہتی، کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھنا چاہا لیکن اماں کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ میری واپسی کا وقت ہو گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور میں اماں کے گلے لگی تو اماں کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو اس طرح میں نے اس وقت بھی روتے نہیں دیکھا تھا جب میں رخصت ہو کر امریکہ جا رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ تو اماں کہنے لگی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے خود سے بہت دور کر دیا، اگر تو یہاں ہوتی تو مجھے بہت آسرا رہتا۔ اماں کی باتوں کا مفہوم میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ بھائی نے اماں کو ڈانٹا تھا کہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اسے پریشان کر رہی ہیں، اس طرح اس کا سفر کیسے کٹے گا؟ بھائی کی بات پر اماں نے اپنے آنسو پونچھے تھے، پھر کہنے لگی، بیٹی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس تیری یاد بہت آتی ہے، تو مجھے روز فون کیا کرنا۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا۔ فون تو میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن جب سے بچہ ہوا تھا روزانہ نہیں کر پاتی تھی، مگر اب میں نے سوچا تھا کہ روز فون کر کے اماں ابا کی خیریت معلوم کرتی رہوں گی، کیونکہ ابا تو حد سے زیادہ بیمار ہو چکے تھے۔ بس مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری بڑی بھابھی بہت اچھی تھی، وہ اماں کے آگے پیچھے پھرتی، ان سے باتیں کرتی، ان کی خدمت کرتی نظر آتی تھی۔ میں نے 1 مہینے میں یہی دیکھا تھا کہ میری بڑی بھابھی نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میرے ماں باپ کا بھی وہ پورا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اماں کی آنکھوں کی اداسی اور بے چینی
मेरी समझ से बाहर थी। मैं वापस अमेरिका पहुंची, दोबारा से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। अब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा था तो शरारती भी हो रहा था। सारा दिन उसके पीछे कहाँ गुजरता पता ही नहीं चलता था। और फिर दिन और रात का फर्क होने की वजह से अम्मा अब्बा से फ़ोन पर बात करना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। लेकिन मैं फिर भी हर दूसरे दिन अम्मा को फ़ोन करती। अम्मा बस अपनी खैर खैरियत बताती और मेरी खैर खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर देती थी। और मेरे और अम्मा के दरमियान कोई तवील बातचीत नहीं होती थी। ऐसे ही 2 साल का अरसा तेज़ी से गुजर गया और अम्मा ने मुझे बताया कि मेरे छोटे भाई असद की भी शादी हो रही है। ये सुनकर मैं हैरान हुई और कहा, अच्छा अम्मा, लड़की भी देख ली? मुझे नहीं बताया, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि असद किसी को पसंद नहीं करता। अम्मा कहने लगी, मैंने कहाँ देखी है, तुम्हारी बड़ी भाभी ने रिश्ता तय करवाया है। दरअसल वो अपनी छोटी बहन को ही रुखसत करवा कर ला रही है। अम्मा की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है अम्मा, दोनों बहनें मिलजुल कर घर संभाल लेंगी। बड़ी भाभी तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं, उनकी बहन भी आ जाएगी तो मुझे आप लोगों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी जब 2 बहनें ब्याह कर आती हैं तो फिर 2 भाइयों में भी झगड़ा नहीं होता। मेरी बात पर अम्मा कुछ ना बोली और खामोश रहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात है जो अम्मा को खटक रही है या अम्मा मुझे बता नहीं रही। इसीलिए मैंने फिर पूछा, अम्मा क्या बात है, क्या आपको भाभी की बहन पसंद नहीं या कोई और वजह है? अम्मा कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती थी कि असद की शादी तुम्हारी खाला की बेटी से हो, लेकिन जो खुदा को मंजूर। अम्मा ने जरीना के हवाले से बात की थी और अचानक मुझे याद आया, अम्मा ने काफ़ी अरसा पहले भी एक दफ़ा अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने अम्मा से कहा, परेशान होने की क्या बात है अम्मा, जो नसीब में होता है हो जाता है। क्या पता भाभी की बहन ही असद के लिए परफेक्ट हो और फिर दोनों बहनें मिलकर घर संभाल लेंगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जरीना के नसीब में कुछ और लिखा होगा। मैंने अम्मा को तसल्ली दी थी और फिर फ़ोन बंद कर दिया था। फिर इसी तरह दिन गुजरते चले गए थे और फिर मैं हामला हो गई। मेरा बड़ा बेटा था। दूसरी बार अल्लाह ने मुझे बेटी दी और मेरी बेटी के पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही असद की शादी थी। मैं एक बार फिर अपने भाई की शादी में नहीं जा सकी। अफसोस तो मुझे बहुत था, लेकिन मैं जानती थी कि अभी इतनी जल्दी मैं दोबारा नहीं जा सकूंगी, क्योंकि अब मेरे बच्चों के स्कूल वगैरह का सिलसिला भी शुरू होना था। बार बार पाकिस्तान जाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था। फिर रिजवान के वालिद का इंतकाल हो गया था। उसकी वालदा भी बहुत बीमार थीं। उन्हें छोड़कर मेरे लिए पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं था। मैं अपनी सास की खिदमतों में लगी रहती या फिर अपने बच्चों को संभालती रहती। अब तो मैं घर भी बहुत कम फ़ोन कर पाती थी। जब भी फ़ोन करती पीछे से इतना शोर शराबा आता कि ढंग से बात भी ना हो पाती, क्योंकि अब मेरे दोनों भाई भी बच्चों वाले हो गए थे। बड़ी भाभी के 2 बच्चे थे और छोटी वाली अब उम्मीद से थी। मैं खुश थी कि अम्मा के घर में खुशियां आ गई हैं, आंगन में रौनक हो गई है। पोते पोतियों के साथ अम्मा का दिल लग गया होगा। फिर कुछ अरसे बाद मुझे अपने वालिद के इंतकाल की खबर मिली तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बार भी मैं सिर्फ फ़ोन पर ही अपनी अम्मा से इस गम को बांट सकी। और फिर अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा को चुप्सी लग गई। मैं फ़ोन करती तो अम्मा बमुश्किल हूँ हाँ में जवाब देती। मेरी अक्सर बात तो भाभीयों से ही होती थी और वो कहती थी, अम्मा बिल्कुल ठीक है, बस अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, बहुत कम बात करती हैं। भाभियाँ मुझे अम्मा की खैर खैरियत देती और मुझे तसल्ली हो जाती। मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि मेरी दोनों भाभियाँ ही बहुत अच्छी थीं। दोनों ही मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थीं। मैं हर मौके पर उनके लिए तहाइफ भेजती, वक्फे वक्फे से भाइयों को पैसे भेजती रहती ताकि उन्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और अम्मा के खर्चे के लिए भी अब मैंने बाकायदगी से पैसे भेजना शुरू कर दिए थे ताकि मेरी अम्मा को ज़रूरत की हर चीज़ वक्त पर मिल जाए। उसका क्रेडिट मेरे शौहर रिजवान को जाता था, जिन्होंने कभी मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई थी।
نہ مجھ پر کوئی پابندی تھی۔ مجھے جو جیب خرچی ملتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے آسانی سے اپنی اماں کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا کرتی تھی۔ رضوان ہر طریقے سے ایک بہترین شوہر اور بہترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کا یہ فیصلہ میری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا اور سال پر سال گزر گئے۔ میرے دونوں بچے اسکول جانے لگے، میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میں پوری طرح پردیسی ہو گئی۔ 10 سال کہاں گزرے کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان 10 سالوں میں نے اپنی ماں کی خیر خیریت پوچھنا نہیں چھوڑی تھی۔ بس فرق اتنا آیا تھا کہ اب اماں کے بجائے بھابیاں ان کی خیریت دیا کرتی تھیں، کیونکہ اماں نے بولنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ بتاتی کہ اماں خود سے ہی خوش نہیں رہنا چاہتی، ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسا ابا کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اماں نے ابا کے سوا زندگی میں کبھی کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ابا کی طرف ہی دیکھتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کی موت کی وجہ سے سنبھل نہیں پائی تھیں۔ 10 سال پورے ہوئے، بچے کچھ قابل ہوئے۔ رضوان کہنے لگے، اب تم بچوں کو یہیں میرے پاس چھوڑ کر کچھ وقت اپنی اماں کے ساتھ گزارو، بچوں کا خیال میں رکھ سکتا ہوں، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ رضوان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میں رضوان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر رضوان نے میرا ٹکٹ کروا دیا اور کہنے لگے، بچوں کو میں پوری طرح سے سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو کر 2 مہینے اپنی ماں کے ساتھ گزار کرانا۔ انہوں نے اماں کے لیے مجھے بہت سارے تحائف دلوائے، بھابھیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دلوائیں، کافی سارے کھلونے اور تحفے لے کر میں اپنے گھر پہنچی، لیکن بنا کسی کو انفارم کیے، کیونکہ میں اپنی ماں اور بھابھیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، بہت شدید گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور سیدھی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اپنا سارا سامان اتار کر میں کتنی ہی دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ یہ گلی اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، میرا گھر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بچپن کی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی۔ پھر میں نے آہستگی سے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا، لیکن جو پہلا منظر مجھے نظر آیا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں سڑی دوپہر میں دھوپ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پورے وجود پر دھوپ پڑ رہی تھی، اور میری بھابیاں جو شاید اپنے کمروں میں تھیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میری بڑی بھابھی رخسار بہت تیز آواز میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، نہ جانے یہ بوڑھی کب مرے گی، کب تک ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اوپر سے وہ منحوس اس کی بیٹی بار بار فون کر کے دماغ خراب کر دیتی ہے، اماں کیسی ہے، اماں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ شکر ہے خدا کا 2-3 دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ جھوٹ بولتے بولتے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نہ اس بڈھی کو کچھ ہوتا ہے، نہ اسے وہاں پردیس میں بیٹھ کر آرام آتا ہے۔ رخسار بھابھی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی ماں کے قریب پہنچی تھی، جس کا آدھا منہ ٹیڑھا تھا، ایک ہاتھ اور پیر شاید کام نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، مگر زبان سے لفظ ادا نہ ہوئے تھے، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کہ انہیں فالج ہو چکا ہے۔ میں نے بے اختیار اماں کے چہرے پر ہاتھ لگایا۔ میری نظر چارپائی پر موجود کیڑوں پر پڑی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے تھے۔ میں نے تیزی سے اماں کو ہلایا تو دیکھا وہ کیڑے اماں کی کمر کے زخموں میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے اماں کب سے اس طرح دھوپ میں چارپائی پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کمر سڑ چکی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آواز بھی حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بس اماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی بے بس ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور بہوؤں نے اسے کسی کچرے کی طرح گھر کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ میری بھابھی کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، کبھی وہ اپنے بچوں پر چیختی، کبھی اماں کو برا بھلا کہتی اور بد دعائیں دیتی
کہ یہ بوڑھی تو مرتی بھی نہیں، جلدی سے مرے تو یہ گھر ہمیں حاصل ہو جائے۔ بوڑھے نے بھی جاتے جاتے یہ گھر عورت کے نام کر دیا، ورنہ تو کب کا میں اسے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی۔ پھر چھوٹی بھابھی کی آواز آئی، آپی ایسے تو نہ کہیں، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کتنا پیسہ بھیجتی ہے، ہمارے بچے کتنے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تحفے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک آتے ہیں۔ اب دیکھیے گا پھر مہینہ شروع ہوگا تو وہ کتنی بڑی رقم بھیجے گی۔ اگر یہ مر گئی تو وہاں سے زینت نے پیسے اور تحفے دینا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا ہے یہ بڈھی زندہ ہے، کون سا ہمیں کچھ کہتی ہے، خاموش تو پڑی ہے، دفع کریں۔ آپ کیوں اس کی طرف دیکھتی ہیں؟ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو سمجھایا تھا اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر میرا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بالکل حیران رہ گیا، پھر تیزی سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی آواز پر دونوں ہی بھابیاں فوراً باہر نکلیں اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگانا چاہا تو میں نے بھائی کو دھکا دے دیا، خود سے دور کیا اور کہا، خبردار جو میرا نام لیا، مجھے باجی کہا یا میرے قریب آئے۔ یہ خیال کیا تم دونوں نے مل کر اماں کا؟ اماں کے زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں، بالوں میں کتنی جوئیں ہیں، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اماں کو نہائے ہوئے۔ تم نے کبھی اپنی ماں کو میلا کچیلا دیکھا تھا؟ یہ وہی ماں ہے جو گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ہمیں صاف ستھرا بھی رکھتی تھی، سکول بھی بھیجتی تھی، ہمیں پڑھاتی بھی تھی، ہمارا گھر بھی شیشے کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ اور آج تم نے اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اماں کا یہ حال کیسے ہوا بتاؤ مجھے، میں بڑے بھائی سے پوچھ رہی تھی۔ جب چھوٹا اسد بھی چلا آیا، باجی کہہ کر وہ میرے قریب آیا، میں نے اسے بھی انگلی کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ خبردار، میں تم میں سے کسی کی باجی نہیں ہوں، جو میری ماں کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اس ماں نے ہمیں پیدا کیا، اپنی ساری زندگی ہمیں دی، تم لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر میری ماں کا یہ حال کیا ہے۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اسد بھی رونے لگا، کہنے لگا، باجی میرا ضمیر مجھے دن رات دھتکارتا ہے، لیکن میں کیا کروں، بڑے بھائی اور بھابھی کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہے، انہیں اس گھر کا لالچ ہو چکا ہے۔ ابا نے جاتے جاتے یہ گھر اماں کے نام کیا تھا، کیونکہ وہ بڑی بھابھی کے لالچ کو پہچان چکے تھے۔ اماں میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتی تھی، لیکن بھابھی نے بہت زور زبردستی اور لڑائی جھگڑے سے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دی۔ دونوں بہنیں مل کر بالکل ایک جیسی ہیں، دونوں نے مل کر ہمارا جینا مشکل کر دیا۔ بڑے بھائی تو پھر بھی بھابھی کی باتوں میں آ کر خوش اور مطمئن ہیں، لیکن میں کس طرح رہ رہا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اماں اور میں، ہم دونوں ہی بھابھی کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں، اور اب بھابھی کی بہن میری بیوی بن کر میری زندگی کو جہنم بنا چکی ہے، لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے، بس اسی لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسد میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا، جبکہ بڑا بھائی پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، جبکہ دونوں بھابیاں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھیں۔ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ تمہارے باپ نے جاتے جاتے بیٹوں کو حصہ دینے کے بجائے سب کچھ اس بوڑھی کے نام پر کر دیا، اوپر سے اسے فالج ہو گیا، اس کی ساری ذمہ داری ہم دونوں پر آ گئی۔ اب میں بچے سنبھالوں یا اس بوڑھی عورت کو دیکھوں؟ یہ صرف تمہارے بھائیوں کی ماں نہیں ہے، تمہاری بھی ہے، لے جاؤ تم اسے اپنے ساتھ، لیکن اس سے کہو کہ اپنے بیٹوں کا حصہ دے کر جائے۔ بڑی بھابھی نے انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی سے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اپنے بڑے بھائی پر تھی، جسے ہرگز بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اور اس کی بیوی اماں کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ میں نے بڑے بھائی کو نفرت سے دیکھا اور کہا، آپ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، یہ گھر اماں کا ہے، اور جب تک اماں زندہ ہیں یہ گھر اماں کے نام پر ہی رہے گا۔ اگر ابا نے یہ فیصلہ کیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، شاید ابا نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کا خون کس طرح سفید ہو چکا ہے۔ میں نے اسد کو بھی ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
بیوی کے آگے تم اتنا بے بس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے تو اس چارپائی پر جو پڑی ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض تھا۔ روز محشر تم خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میری بات سن کر اسد بری طرح رونے لگا۔ بڑے بھائی بھی شرمندگی سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں کسی کو یہاں سزا دینے یا معاف کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت مشکل سے اٹھایا، انہیں واش روم تک لے کر گئی، نہلایا دھلایا، انہیں صاف ستھرا کیا، پھر اسد کے ساتھ انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ شکر تھا کہ کیڑے بہت اندر تک نہیں گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے صفائی ستھرائی شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں اماں کے جسم سے سارے کیڑے ختم ہو گئے تھے۔ اماں کا فالج سیدھی طرف تھا، اس لیے ان کے لیے بولنا کافی مشکل تھا۔ میں نے اماں کی دوائیاں شروع کروا دی تھیں۔ بڑے بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر میں تھے، لیکن میں نے ان سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسد نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس بات پر بڑی بھابھی نے خوب ہنگامہ کیا تھا، لیکن اسد کا کہنا تھا کہ اب وہ کمزور اور تنہا نہیں ہے، اسے میرا ساتھ مل گیا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ مرد ہو کر وہ کیسے اپنی بیوی کے آگے اتنا کمزور پڑ گیا۔ کچھ دنوں میں بڑے بھائی کو بھی پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جب اماں کافی حد تک ٹھیک ہو گئی، وہ اماں سے معافی مانگنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اماں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں نہ سینے سے لگایا، نہ اپنی بھابھی کو معاف کیا۔ اسد نے کسی طرح پیسے جمع جوڑ کر کے بڑے بھائی کو حصہ دیا۔ بھائی اور بھابھی خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسد کی بیوی زیادہ بری نہیں تھی، وہ اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ کر بہکی تھی، اسی لیے میں نے اسد سے کہا کہ اس سے بات کرو، اگر وہ ٹھیک طریقے سے رہنا چاہتی ہے تو اسے واپس لے آؤ، بچوں کا ساتھ ہے، اس طرح اپنے بچوں کو خود سے دور نہ کرو۔ چھوٹی بھابھی رخسار بھائی سے دور رہ کر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جب اسد نے اس سے بات کی تو وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اس نے اماں سے اور مجھ سے معافی مانگی اور اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ 2 مہینے رہ کر میں واپس امریکہ کے لیے فلائٹ لے چکی تھی کہ اس سے زیادہ پاکستان میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اماں کے لیے آئی تھی۔ میری واپسی پر اماں کی حالت کافی بہتر تھی اور اسد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اماں کا بہت خیال رکھے گا۔ پھر ویڈیو کال کا دور آ گیا تھا، اس لیے میں اماں کو روزانہ ویڈیو کال کرنے لگی، جس کی وجہ سے مجھے صحیح طریقے سے اماں کی خیر خیریت ملنے لگی۔ رخسار نے واقعی اماں کا بہت خیال رکھا تھا، اس کے بچے بھی اماں کے بہت قریب ہو چکے تھے۔ میری بڑی بھابھی جو بظاہر تو اچھی بنتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت ہی بری عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ پوری طرح بستر پر پڑی تھی، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ تب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ بڑے بھائی پھر اماں کے پاس آئے اور اماں سے معافی مانگی۔ اماں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔ اماں نے بھابھی کی بیماری کا سن کر انہیں بھی معاف کر دیا، لیکن اسد نے انہیں دوبارہ اپنے گھر میں اور زندگی میں جگہ نہ دی۔ آج بڑے بھائی اور بھابھی اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ ان کے بچوں نے وہی سیکھا جو اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اب پابندی سے اپنی ماں کو فون کرتی ہوں، ہر 2 سال بعد وطن کا چکر لگاتی ہوں۔ میری ماں بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی بھی اب اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے، لیکن میرا بڑا بھائی اور بھابھی آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر کسی عجیب و غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ بیٹا بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے اور وہ دونوں ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بھائی مجھے فون کر کے بہت آنسو بہاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا انہیں دنیا میں مل گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ سزا بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ہر ایسا انسان، ہر ایسا مرد اور عورت جو ایک ماں کو اس حال میں پہنچا دے کہ اس کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کئی بار بھائی مجھے فون کر کے اپنی اور بھابھی کی طرف سے معافی مانگ چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟
جو منظر میں نے اس دن اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھا تھا، اپنی ماں کی کمر سے نکلتے ہوئے ان کیڑوں کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اس منظر کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ کیسے معاف کر دوں میں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے میری ماں نے اس قدر تکلیف اٹھائی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میرے بھائی بھابھی معافی کے حقدار ہیں؟ کیا مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر کے اپنی ماں کے ان زخموں کو بھلا دینا چاہیے، یا پھر وہ اور بھی زیادہ سزا کے مستحق ہیں؟ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔